पंजाब पुलिस बच्चों और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम क्यों नज़र आ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। सलीम साफ़ी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। मुआशरे में ख़वातीन और बच्चों के साथ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात की आपको क्या वजह सामने आती है, क्या नज़र आ रही है? हमने देखा कि अवेयरनेस अब ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा आगाही मुहिम चल गई है, लेकिन सूरत हाल बदतरीन होती जा रही है। देखिए मुबश्शिर, मैं समझता हूँ कि ये मामला सिर्फ ख़वातीन और बच्चों तक महदूद नहीं है, बल्कि चूँकि इस मुआशरे में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं रही और जिसकी लाठी उसकी बैंस वाला मामला रहा, तो इसलिए हर जगह पे जिस ताकतवर का जितना बस चलता है वो कमज़ोर का इस्तेहसाल करता है और ये तह दर तह होता है। बाकी जो ये अभी ख़वातीन और बच्चों के हवाले से आपने अगर स्पेसिफ़िकली हम बात करें तो देखिए, बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के असल मसाइल ये है, बढ़ती हुई आबादी है, ये जो हमारा मसलन सोशल मीडिया का दौर आ गया है, बिल्कुल हम एक नए दौर में दाखिल हो गए हैं। वो चीज़ें जो कि हम 16, 17, 20 साल की उम्र में देखने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, आज मोबाइल की सूरत में हर बच्चे के हाथ में हैं। और इस वक्त तो एक सबसे बड़ा रिस्क हर माँ बाप के लिए अपने बच्चे की हिफाजत और तरबियत का है। और फिर पता नहीं कि ये टेक्नोलॉजी मज़ीद आगे जाके दुनिया को कितना बदलेगी। तो हमारे यहाँ गुर्बत है, नई टेक्नोलॉजी का मस्बत इस्तेमाल कम और मनफी इस्तेमाल ज़्यादा है। फिर हमारी सोसाइटी, ये मीडिया, हम लोगों ने और सोशल मीडिया ने एक ये किया कि पहले तो हर कोई अपने अपने एक जजीरे में बंद था। हमने उनको दिखा दिया कि भाई बाहर की दुनिया में कितनी तरक्की है, कितनी खुशहाली है, क्या कुछ है। तो या यहाँ के अपर क्लास की ज़िंदगी उन्होंने देख ली तो उनकी ख्वाहिशात बढ़ गई। दूसरी तरफ गुर्बत इंतहा को पहुँच गई पिछले सालों में, सिर्फ आज से ये बात नहीं है। और इसी तरह तरबियत का कोई माहौल नहीं है, तालीमी इदारों की अबतर सूरत हाल है, असातिज़ा की अबतर सूरत हाल है। इस नई टेक्नोलॉजी से इवन हमारे असातिज़ा भी वाकिफ़ नहीं है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी को एक अजीब व गरीब, यानी एक तरफ ज़हनी इंतशार, डिप्रेशन, बेरोज़गारी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और लाक़ानूनियत, तो उसकी वजह से वो तबक़ात अपने अपने वो ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कहीं मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो आधी से ज़्यादा कौम, बल्कि हम भी नफ्सियाती मरीज़ हो गए हैं, शक्ल और नोयत मुख्तलिफ होती है। तो हमें इस रियासत को फोकस करना चाहिए इस पे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप देखें कि पिछले 10-12 साल से न हमने मीडिया पे ये चीज़ें डिस्कस की, न किसी और जगह कर दी। हम सारा जी 4 हल्के खोले, बंद करे, फला आर्मी जी बन रहा है, फला नहीं हो रहा है, उसको पकड़ो, उसको ना पकड़ो, ये एहतसाब ये हो रहा है, चेयरमैन नैब ने ये किया, इसकी वीडियो आ गई, इसकी ऑडियो आ गई। तो ये पूरे मुआशरे के लिए एक चैलेंज है और हुकूमतों की नाकामी तो है अपनी जगह पे। लेकिन मसलन आपने इसमें सिर्फ पंजाब का जिक्र किया, सिंध में भी सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई बेहतर नहीं है, बाकी जगहों पे भी हर तरह के जराइम जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए हम मीडिया से भी ये इल्तिजा करते हैं और हम अपने ये सियासतदानों से भी कि ये जो तू मैं हैं, ये केसेस पकड़ दकड़, इसको लाना उसको छोड़ के इस मुल्क और कौम को ये जो असल चैलेंजेस दरपेश है उनके बारे में कोई लायामल बनाया जाए। सही। शहजाद, जिस तरह साफ़ी साहब भी बात कर रहे हैं, आप क्या इसमें ऐड ऑन करेंगे? और हमने पंजाब का इसलिए जिक्र किया कि पंजाब इन तमाम तर वाक़यात में सर फ़हरिस्त है और PTI की जानिब से इस्लाहात भी लाई गई थी पंजाब पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस के लिए, लेकिन बच्चों और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पंजाब पुलिस भी नाकाम है, दीगर सूबों का भी यही हाल है। शहजाद, आप क्या ऐड ऑन करेंगे? बतौर रियासत क्या ज़िम्मेदारी बनती है, बतौर इंडिविजुअल हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है इस चैलेंज से निपटने के लिए? जी बिल्कुल मुबश्शिर, ये गालिबन पंजाब के नंबर्स हैं जो आप शेयर कर रहे हैं, बट अक्रॉस पाकिस्तान सूरत हाल यही है। और हम देख रहे हैं कि जो केसेस हैं बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ ज़्यादती करने के, उसमें इजाफा हो रहा है। एक तो मेरे ख्याल से पहले के मुकाबले में रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी आई बिलीव
یہ نمبرز جو ہیں انڈر رپورٹڈ ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک بڑا کامن یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ اگر گھر میں ہوتا بھی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں، بدنامی ہوگی تو آپ دبا دیتے ہیں، معاشرہ وکٹم بلیمنگ کرتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو چیز ہو گئی ہے ختم کریں. اس طرح کے واقعات خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں آپ کو بہت دیکھنے کو ملتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اویئرنیس بڑی ہے، رپورٹنگ بڑی ہے، لیکن پھر بھی آئی بلیو یہ نمبرز انڈر رپورٹڈ ہیں. اب یہ وجہ کیا ہے اس وقت ہونے کی؟ میرے خیال سے ایک تو بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو سلیم صافی صاحب نے کہا، یہ تربیت کا عمل ہے، خاص طور پہ لڑکوں کی، مردوں کی. وہ گھر سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ آپ کے ٹیچرز کے تھرو ہوتا ہے. تو وہاں پہ میرے خیال سے ایک تو ہمیں اپنا فوکس بڑھانے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں نیگلیکشن ہے، تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹا کرائم نہیں ہے، ایک بڑے ہم جرم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بے روزگاری کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ آپ سائیکولوجیکل پریشرز میں ہو سکتے ہیں، لیکن انسان چوری کر سکتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، یہ کر رہے ہوتے ہیں. اور بڑے شہر دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یہ ایلیمنٹ آپ کو زیادہ ملے گا کہ جہاں بے روزگاری ہوگی وہاں پہ کرائم بڑھے گا. لیکن یہ کرائم پرٹیکولرلی سیکشل ہراسمنٹ کا یا پھر زیادتی کا، یہ میرے خیال سے ایک نارمل مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اچھا خاصا انسان کو ایک کرمنل مائنڈ ہونا چاہیے، تبھی یہ اس طرف جا کے کرے گا. تو میرے خیال سے ایک تو وہ تربیت کا عمل ضروری ہے، بچوں کے لیے اویئرنیس کیمپین زیادہ سے زیادہ چلائی جائیں. اور دوسرا میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہمارے یہاں جو قوانین ایگزسٹنگ موجود ہیں، کیا ان کے تحت ہم ان لوگوں کو سزائیں دلوا بھی سکتے ہیں یا نہیں دلوا رہے؟ ہمارا کیا کرمنل جسٹس سسٹم ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے، یا کہیں نہ کہیں یہ کچھ عرصہ جیل میں رہ کے چھوٹ جاتے ہیں عدم شواہد کی بنیاد پر یا کسی اور ریزن کی وجہ سے؟ میرے خیال سے یہ دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تربیت کے ساتھ ساتھ آپ جو آپ کے قوانین ہیں، جو گیون لاز ہیں آپ کے، اس کے مطابق ان کو سزا ہو، ان کی کنوکشن تو ہو کم سے کم. اگر وہ خوف نہیں ہوگا کسی کو، کسی کرمنل کو، کہ میں نے پکڑا ہی نہیں جانا یا میں نے آخر میں چھوٹ جانا ہے، تو میرے خیال سے پھر آبویسلی آپ ختم نہیں کر سکتے اس طرح کے واقعات. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کو کیا وجوہات لگتی ہیں؟ دیکھیے بھائی جان، سوال پر آنے سے پہلے اسی تنظیم کا غالباً سروے ہے، اور یہ سروے ہے ایف آئی آر، پولیس ایف آئی آرز پر مشتمل ہے. اسی سروے میں غالباً ہے کہ پنجاب میں روزانہ اوسطاً 16 خواتین سے زیادتی ہوتی ہے، ہر گھنٹے میں ایک خاتون کا اغوا ہوتا ہے، اور جبری جنسی زیادتی میں پنجاب پہلے نمبر پر ہے. لیکن یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو پولیس ایف آئی آرز میں ہیں، یعنی یہ جو سامنے آتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ سامنے ہی نہیں آ پاتا پورے پاکستان میں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا خواتین اور بچوں کو کیا تحفظ، کیوں تحفظ حاصل نہیں؟ اس ملک میں سوال ایک ہے کہ 5% کے علاوہ کس کو آج تحفظ حاصل ہے؟ اب آ جائیے یہ کہ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے بوسیدہ نظام انصاف، بدبودار نظام انصاف، جہاں غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہے، لٹ بھی جاتا ہے اور وہ رل بھی جاتا ہے. وجہ ہے جزا سزا کا نہ ہونا، یعنی چھوٹ جاتے ہیں سارے لوگ کر کے 2-4 مہینے 2-4 سال جیلوں میں، اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں. وجہ ہے سوشل پریشر اور کمزور پراسیکیوشن، یعنی سوشل پریشر اتنا پڑتا ہے جب کوئی اس طرح کا ہوتا ہے، صلح کر لو، فلانا کر لو، برادری، پنچایت اور پولیس تھانے میں ہی آدھا کیس ختم ہو جاتا ہے. وجہ ہے غربت، بے روزگاری، فرسٹریشن، گھٹن اور شعور و آگاہی کا نہ ہونا. اور وجہ ہے اخلاقیات کا دیوالیہ پن. استاد حسن نثار صاحب یاد آ رہے ہیں کہ اس ملک میں سب سے بڑا بحران معاشی نہیں ہے، اخلاقی ہے. اچھا، آج آخری 2 جملے. آج اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تھانے، کچہری، مسجدیں، مدرسے، سکول، حتیٰ کہ گھر تک محفوظ نہیں ہیں. آج آپ مجھے بتائیں، آج ایک اکیلی خاتون جا کر تھانے میں رپورٹ درج کرا سکتی ہے؟ تھانہ تو ریلیف گاہ ہے نا، نہیں کروا سکتی. اچھا، اور آج ہم اس ملک میں کیا ہم اپنے بچے کو اکیلا باہر بھجوا سکتے ہیں؟ نہیں بھجوا سکتے. لہٰذا ریاست ختم ہو گئی ہے، حکومتی رٹ ہے کوئی نہیں، آئین اور قانون کھلونا بن گیا ہے، اور جس کا جہاں چاہتا ہے، ایک مافیاز کے انڈر ملک ہے، جہاں چاہتا ہے عزتیں لٹ رہی ہیں، ملک لٹ رہا ہے، خزانے لٹ رہے ہیں، اور کیا کیا نہیں لٹ رہا. اور وہ پھر استاد حسن نثار صاحب یاد آ رہے ہیں کہ یہ ملک ٹوٹن اور لٹن واسطے بنیا سی، ٹوٹ بھی گیا اور لٹیا بھی گیا. جو بات کی ہے ہر طرح قسم سے.
بالکل ارشاد بھٹی صاحب نے جو بات کی ہے، شہزاد اقبال بھی اس سے پہلے بات کر رہے تھے. منیب، آپ کو کیا لگتا ہے سماجی تربیت کی تو یقینی طور پر ضرورت ہے، قوانین کے مطابق سزا ملنا ملزمان کو بہت ضروری ہے. اس طرح کے جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ جاتے بھی ہیں، رپورٹ نہیں ہوتی چیزیں، وہی بات جو بھٹی صاحب کر رہے ہیں کہ تھانوں میں ہی صلح کروا دی جاتی ہے. تو اس کا آپ کا کیا انالیسز ہے اس تمام تر معاملے پر؟ دیکھیے، اگر بہت ہی آپ کوئی پڑھا لکھا ویو اگر اس پہ یا کوئی قاعدے کے مطابق ہو، وہ تو یہی کہ قانون تو خیر موجود ہے، اس کی انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. تربیت کی بات صافی صاحب نے بھی کی، شہزاد اقبال صاحب نے بھی کی. یہ بات درست ہے کہ ہمیں اپنے جو گھر میں بچے ہیں، بیٹے خاص طور پر، ان کی تربیت پر بہت توجہ دینی چاہیے اور ان کو شروع سے اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ وہ شاید پڑھ رہے ہیں اسکول کے اندر، آگے ہائر لیول پہ کالجز، یونیورسٹیز میں یا ایون سوشل گیدرنگز میں، تو خواتین کا احترام کریں، خود کو کوئی سپیریئر نہ سمجھیں اور خواتین کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھیں. تو یہ تو اور کوئی انٹائٹلمنٹ نہ سمجھیں کہ آپ مرد ہیں تو آپ کو کوئی خصوصی انٹائٹلمنٹ ہے نیچر کی طرف سے، ایسا نہیں ہے. تو پہلے تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی، اپنے بیٹوں کو اچھا انسان بنانے کی ضرورت ہے. یہ کام تو ہم اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں تاکہ پھر جب وہ اسکول میں جائیں تو ان کا کانڈکٹ اچھا ہو، آگے ہائر ایجوکیشن میں جائیں تو وہ اچھا ہو. یہ تو وہ بات ہے جو کہ قاعدے کے مطابق ہے یا سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک کنسرننگ پاکستانی یا ایک فرسٹریٹڈ پاکستانی کی ہے، وہ یہ کہ ایسے لوگ جو کہ اس طرح کے مذموم جرائم کے اندر ملوث ہوتے ہیں، they don't deserve any mercy. فرینکلی یہ میں کوئی اس کا حامی نہیں ہوں، لیکن میں آرگیو کرتے کرتے شاید رک جاتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایکسٹرا جوڈیشل جو پولیس مقابلے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز نہیں ہونی چاہیے، ایسے لوگ جو اس طرح کے ہینیس کرائمز میں انوالو ہوتے ہیں ان کو ڈیو پروسیس ملنا چاہیے. قانونی طور پر میں مجبور ہوں، میں اس کو فالو کرنا چاہتا ہوں اور میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن بحیثیت ایک عام انسان اگر میں ہر چیز سائڈ پر رکھ دوں تو میرا بھی دل یہ کہتا ہے کہ اس باپ پر یا اس ماں پر کیا گزرتی ہے جس کی معصوم بچی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کے لیے تو دنیا وہاں ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے تو قانون، طریقہ کار، پروسیس، پروسیکیوشن، ایویڈنس، یہ تو چیزیں کہیں دفن ہو جاتی. اس کے لیے تو یا اس بچی کی یا اس بچے کی لاش ہوتی ہے اگر وہ مار دی جاتی ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے زیادتی کے بعد، یا اس کی تباہ حال زندگی ہوتی ہے جو سانحے کے بعد ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں مجھے نہیں لگتا، اور میں جی مبشر جی صافی صاحب، میں منیب فاروق صاحب نے جو بات کی، یقیناً ان کے جذبات ہمارے بھی ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے جرائم کے مرتکب قرار پاتے ہیں تو وہ کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں اور وہ انسان نہیں بلکہ وہ درندوں کے ضمن میں شمار ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جن اقوام نے اس طرح کی چیزوں پہ قابو پائی ہے تو انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا اس طرح کی پولیس کو اختیار دینے یا کسی اور ادارے کو اس پہ نہیں، بلکہ انہوں نے قانون کے یکساں اطلاق کے ذریعے اس چیز کو انشور کرایا ہے. دوسرا پھر یہ کہ اگر آپ ایک معاملے میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا اریسٹ کی اختیار دے دیتے ہیں، یہ پھر پاکستانی سوسائٹی ہے، آلریڈی ہمیں مسنگ پرسن اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا سامنا ہے. لیکن دیکھیں اس ملک میں تو یہ حالت ہے جو پہلے بھٹی صاحب نے بات کی تھی کہ صرف بچے اور خواتین نہیں، قانون نافذ کرنے والے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ابتدائی دنوں میں اسلام آباد سے پشاور کے ایک ایس پی کو اٹھایا گیا اور داوڑ صاحب کو، طاہر داوڑ صاحب کو، اور وہ غائب ہوئے. اور اس وقت کی حکومت نے کتنی لمبی وہ چھوڑی تھی اسمبلی کے فلور پہ کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. تو وہ ایس پی تھا، اس نے مجھے آپ کو اس طرح کے بیٹے کو، بیٹی کو، ان کو تحفظ دینا تھا. اور پھر کچھ عرصے بعد اس کی لاش افغانستان سے برآمد ہوئی. آج تک ایس پی لیول پہ بھی انکوائری نہیں ہوئی کہ طاہر داوڑ کو کس نے اٹھایا، کس نے مروایا، کس نے کیا کر دیا. تو میرے خیال میں اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ قانون کا اطلاق ہو،
اور ہم یہ جو بالکل بالکل